शोबाजा तेरे को पूछना नहीं, वो कीता किया करप्शन का गॉडफादर ये मैं नहीं कहता, वो बड़ी जज ते बड़ी अदालत दे बड़े जज आखदे ने इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। वो दसते सही कीता किया। और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, दिन भर कौम दो मनाजिर मुलायजा करती रही। लाहौर के नासराबाग से पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, इस्लामाबाद में PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और दूसरे मंजर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बुरहान हवेलियाँ एक्सप्रेस वे के तामीराती काम का जायजा ले रहे थे। सियासी जमातों की आमादा सियासत इन्हीं दो तस्वीर में अक्सबंद है। मुस्लिम लीग नून तामीराती और मनसूबा जाती सियासत से अवाम के दिल फतह करने के जतन में मसरूफ दिखाई दे रही है, तो अपोजिशन जमातें इल्जामात के सहारे तामीराती सियासत की इमारत दागदार करने की तगदों में। अब तज्जियाती सोच के गहरे होते दायरों से ये अखज़ भी किया जा सकता है कि पनामा लीक्स और डॉन लीक्स के इल्जामात में जितने भी हकायक पोशीदा हों, सच शायद ये है कि करप्शन माजी बईद में कभी साबित हुई और ना ही माजी करीब में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का खुरा तलाशा जा सका। अब खत ना लिखने पर एक वजीर आजम को घर तो भेज दिया गया, मगर फिर भी स्विस अकाउंट्स के लॉकर्स ना खुल पाए। मुद्दा अब भी नाजायज दौलत की वतन वापसी का नहीं, मियाँ साहब को घर भेजने और इंतखाबी सियासत को दागदार करने का है। पनामा पर JIT के मबनी भर इंसाफ फैसले की पूरी कौम मुंतज़िर है अनडाउटेडली, मगर ये इंसाफ सिर्फ नाअहली का ही हो तो माना जाएगा क्या? इस तमाशा हाय सियासत में, जिसमें पनामा पर मरियम नवाज के एक ट्वीट पर आग उगलने वाले सियासतदान फौजी ट्वीट्स पर ठटर कर क्यों रह गए? मान लिया वजीर आजम डॉन लीग्स और पनामा लीग्स के हसार में ज़रूर हैं, मगर कुजा इसके कि अरबों रुपए के बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू करने के हकदार भी हैं। सियासत में बुजुर्गी के दर्जे पर पहुंचे वजीर आजम दूसरे महाज पर भी अपने पत्ते खूब उछाल रहे हैं। डॉन लीग्स की रिपोर्ट पर सिविल अस्करी तनाव का खात्मा सिर्फ चंद मिनटों का मामला है। एक सियासी और अस्करी हाई लेवल मीटिंग के एहतमाम या फिर रिपोर्ट को पब्लिक कर देने से ये कजिया ख़त्म हो सकता है, मगर एक हफ्ते से लटकाव का ये हरबा मामले को संगीन तर करने का सबब बन रहा है कि सियासत बचे ना बचे, शायद इज्जत तो बच जाए। भारत सिविल मिलिट्री डेडलॉक इस कंटिन्यूइंग, इसको किस तरह ख़त्म किया जाएगा, इस पे भी गौर व फिक्र करेंगे। आज हमारे साथ इसी वक्त मौजूद हैं सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, रहनुमा हैं JUI FE के, हमारा साथ दे रहे हैं अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ हैदर जमान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो सेनेटर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सिविल मिलिट्री डेडलॉक क्यों कंटिन्यू हो रहा है? ये एक तो हम रिपोर्ट का कब से सुन रहे हैं कि आ रही है, पब्लिक हो रही है, चंद मिनटों का काम है, जिस तरह मैंने इब्तदाई में भी कहा कि अगर इसको रिजॉल्व करना है, कंसेंसस बेस एक अप्रोच अडॉप्ट करनी है, मुश्किल काम नहीं है, क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है मेहर बीबी के हमेशा मुल्क को जो नुकसान हुआ है या आवाम को जो नुकसान हुआ है, हमेशा बड़ा नुकसान, अगर आप देखें, ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अदम तवाज़ुन की वजह से हुआ है। जब भी आंख मचोली शुरू हुई है अस्करी और सियासी की आदत में, सिविलियन में और मिलिट्री में, उसका नतीजा 71 से लेकर आज तक उसका नतीजा सही नहीं निकला है। वो भी इसी वजह से हुआ। आज अगर हम समझते थे कि सिविल और अस्करी की आदत में तवाज़ुन है, ताल्लुकात सही है, ज़ाहिर तौर पर जो हम देख रहे थे, लेकिन डॉन लीग्स के हवाले से जो सामने आया, एक ट्वीट्स के ज़रिए यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, वहाँ से ट्वीट्स आया, फिर उसके रद्द अमल में चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो आपके सामने है। इससे हालात और कशीदा हो गए। अब जब कशीदा हो गए, इसमें से मेरे ख्याल में कोई इत्तेफाक नहीं है कि कशीदगी से मुल्क सफ़र करेगा, कशीदगी से आवाम सफ़र करेगा, कशीदगी से सिस्टम को नुकसान होगा, बिलखुसूस जमहूरी सिस्टम को नुकसान होगा, जैसा भी है। और ये चीज़ें सिविल के सामने भी होनी चाहिए और अस्करी क़यादत के सामने भी इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। एक तो बात ये कि फ़र्ज़ करिए सियासी क़यादत में पूरा सियासी क़यादत या कुछ अनासर
چاہتے ہیں کہ سول اور عسکری قیادت میں تصادم ہو، یا عسکری قیادت میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تصادم ہو. کیوں ہو؟ اس کی ریزنز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں وہ چاہتے ہیں یہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو آپ اسی طرح بڑھنے دیتے ہیں، یہ دونوں ادارے، دونوں قوتیں، تو اس سے سب سے زیادہ نقصان میرے خیال میں سیاست کو بھی ہوگا. اس سے سب سے زیادہ نقصان عسکری پر، دونوں کے نقصان کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوگا. مجھے بتائیے گا کہ ایک بات اور میں کروں، آپ کی اندرونی حالات کیا ہے؟ سلامتی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے کشیدہ ہے نا. اور آپ کے مغربی سرحد اور مشرقی سرحد میں آپ کی صورتحال کیا ہے؟ امریکہ کا رویہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپ اپنے سی پیک کو بھی سامنے رکھا جائے. انڈیا کے آپ کے ساتھ کیا صورتحال ہے؟ اور ادھر اندر ڈان لیگز میں اس کا حل ہے آسان سا. حل یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف آپس میں بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. میرے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ کیا؟ کوئی آگے بڑھے. اگر ریاست کا مسئلہ ہے، ریاست کی سالمیت کا مسئلہ ہے، اداروں کی وقار کا مسئلہ ہے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ایک ادارے کے سربراہ دوسرے سے رابطہ کرے، ایگزیکٹو رابطہ کرے ان سے، اس میں حرج کیا ہے؟ قباحت کیا ہے؟ ایکچولی یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیے شاید اسی کی وجہ سے اب پہل کون کرے گا، پہل کون کرے گا، جس کو انگریزی تو میں اس کو کہتے ہیں انانیت، جس کو انگریزی میں آپ کہہ دیجئے ڈینجرس اسٹینڈ آف، یا انگریزی کا ایک اور بات کہ بھئی who will blink first. بالکل who will blink first, right. مسئلہ صرف یہ، ہمارے ساتھ میجر زوہا بھی موجود ہیں. میجر صاحب السلام علیکم. مہر کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. میجر صاحب کل جمعہ ہے، پورا ہفتہ ہم نے انتظار کیا ہے. یہ سینیٹر حمداللہ صاحب نے پہل کرنے کی بات ہے، مشکل بات نہیں ہے. ہائی لیول میٹنگ ہو سویلین گورنمنٹ اور جی ایچ کیو کے درمیان، اس کو ریزالو کیا جائے. پہل کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ پہل تو میرے خیال میں مہر ہو چکی ہے. جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا اس کے جواب میں جو ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر کا ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب آیا ہے. Now the ball probably should be in the court of the civilian government. اور ان کے تو میرے خیال میں منسٹر صاحب نے اس دن فرمایا بھی تھا، ٹی وی کے اوپر آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی دوسرا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے. تو آئی پرزیوم کہ دوسرا نوٹیفیکیشن پھر آ رہا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا. آپ کو یہ وقت اتنا لگنے میں اس نوٹیفیکیشن کے یا اس کے ڈائلاگ کو ریزیوم ہونے میں یا کنسنسس بیس کوئی سلوشن سامنے آنے میں جو اتنا وقت لگ رہا ہے، آپ کو تعجب ہو رہا ہے اس حوالے سے یا کوئی تشویش ہے؟ نہیں، تفتیش والی تو خیر ویسی کوئی بات نہیں. میرے خیال میں یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی پہلا نوٹیفیکیشن آیا تھا، اور اس کے بعد جو ریٹیلیشن شو ہوا، اس کے بعد اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں دوسرا نوٹیفکیشن آنا ہے. دی سول گورنمنٹ ہیز اے وے آف ورکنگ. کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت میں جو سب کھل کے بات کیجئے، what are you referring to؟ میرے خیال میں جب انہوں نے کہا کہ یہ ریجیکٹڈ ہے تو ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس کو ریجیکٹ کیا انہوں نے کہ یہ ویسے نہیں ہے جیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو اس کے جواب میں اب انہوں نے کوئی جواب دینا. نہیں، آپ نے کہا پہلا نوٹیفیکیشن جو بائی دی وے آرڈر تھا، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت نکالا گیا تھا. what do you mean by that, sir؟ انڈرسٹینڈنگ سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جس طرح گورنمنٹ آپریٹ کرتی ہے، ان کے آپس میں بہت سارے انٹرمیڈیٹریز ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو کیری کرتے ہیں، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈاکومنٹڈ اور اس طرح کا لیٹر وغیرہ یا آرڈر کوئی ایشو ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ اس سے پہلے کافی کام ہو چکا تھا. سو میرے ساتھ رہیے گا ذرا. حیدر صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. ایک تو ایک ری اپیئرنس پیپلز پارٹی کی ایک بار پھر بہت بڑا جلسہ اور بہت اگریسو ٹون اینڈ ویری انٹرسٹنگ. قاہرہ صاحب پنجابی میں ہی مخاطب ہوئے. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آج یہ بات کہی گئی قاہرہ صاحب کی جانب سے کہ میاں صاحب ان لیکوں نے آپ کی لکیریں بھی نکوالنی ہیں اور چیخیں بھی نکوالنی ہیں. اب ان لیکوں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی، یعنی کہ ریفرنس پناما لیگز بھی اور ڈان لیگز کے حوالے سے بھی. سر جی مہر، بالکل ہم نے اپنی میس موبلائزیشن کیمپین کا پچھلے کافی دنوں سے شروع کی ہوئی ہے، جس میں جلسے بھی ہو رہے ہیں، قیادت بھی کر رہی ہے، اور چیئرمین بلاول صاحب کے زیر قیادت ہمیں 22 اپریل سے ہم نے ہر صوبے میں احتجاجی کیمپ لگایا، اور آج لاہور میں لگا، پنجاب چیپٹر نے لگایا اس کو، اس سے پہلے دیگر جگہوں پہ ہوئے. اور ہم اپنی لوڈ شیڈنگ، بیڈ گورننس اور ڈان لیگز اور پناما کے کہا. مجھے تعجب ہوا نا، آج قاہرہ صاحب نے کہا آج ہم نے ان سب وعدوں کے حساب لینے ہیں جو حکومت نے کیے تھے. بٹ لیٹ ان دا ڈے، دیر آئے درست آئے. 4 سال تو آپ کو خواب نہیں آیا ان وعدوں کے حساب لینے کے حوالے سے؟
ہمیں بالکل خواب آیا. ہم پارلیمنٹ میں مختلف اوقات پہ گورنمنٹ کو ہم نے ٹف ٹائم دیا ہے. پی آئی اے پرائیویٹائزیشن دیکھ لیں, ملٹری کورٹس دیکھ لیں, فائنانس بلز دیکھ لیں, بہت ساری ٹیکسیشن ریفارمز ہم نے انسٹال کی. ان کا کمپنیز آرڈیننس بل جو تھا, رائٹ ٹو انفارمیشن بل کے اندر ہم نے امینڈمنٹس کروائیں. ہم نے بہت کام کیا, ہم نے پارلیمان میں کیا, اور گائے بگائے ہم جو ہے احتجاج بھی کرتے رہے. لیکن ہمارا انداز ذرا مختلف ہے, اس کو ذرا ریڈ انٹو ڈفرنٹ طریقے سے کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی نے ذرا زیادہ سڑکوں پہ بات کی, پارلیمان میں کم آئے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 4 سال ایک ریزنیبل ٹائم تھا کہ یہ اپنے وعدے جو 6 مہینے میں انہوں نے کرنا تھا, جو 3 سال میں کرنا تھا, جو 2 سال میں کرنا, اس پہ ہم آئیں گے. پہلے مجھے یہ بتائیے سر, اس پہ آئیں گے. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے سر. ایک حکومتی آرگنائزیشنل ہائرارکی ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو بائی پاس کیا گیا, اور اس کے بعد ایک کنسنسس ریچ کرنے کے اندر لگ رہا ہے کہ حکومت کو کوئی جلدی نہیں ہے. کیوں؟ مہر, بالکل آپ کا جو مین ابتدائیہ آپ نے دیا بہت مفصل طریقے سے, میں یقیناً اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شیئر کروں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈان لیکس کی جو پیرا نمبر 18 کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں اس کو ہم نے یکسر مسترد کیا ہے, اور فرت اللہ بابر صاحب اور ہمارے دیگر ممبران نے جو ہے تحریک التوا بھی پیش کیا کہ اس کی جو رپورٹ ہے اصل وہ پیش کی جائے. اور اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ اس کی پیچھے 6 مہینے پیچھے چلے جائیں, چودھری نثار جو موصوف وزیر ہیں وزارت داخلہ کے, انہوں نے قوم کو کہا تھا ایک پریس کانفرنس میں آ کے, جو شوق ہے ان کو بہت بولنے کا, کہ 3-4 دن میں مجھے پتہ چل گیا ہمیں کہ کس نے یہ کیا, 3-4 دن میں قوم کو بتا دیں گے. اس کے بعد 3-4 دن کے بعد اگلی پریس کانفرنس ہوتی ہے 3-4 مہینے بعد, اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا, کنسنسس نہیں ہو رہا. یہ نہیں بتاتے کہ کن چیزوں پہ جو ہے ایگریمنٹ نہیں ہے, بٹ یہ کہتے ہیں کہ کنسنسس نہیں ہو رہا, جس کو اس وقت بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ اس میں مدعی ہے, ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی ہے سمجھ لیں حکومت کے اس اقدام کے خلاف یا اس لیکس کے خلاف, تو اس کے اوپر وہ رد عمل آتا ہے کہ جی آپ تو اس وقت نہیں تھے, یہ ٹی او آرز میں شامل تھا کہ وہ مکمکا ہوگا یا ہم ٹیمپر کریں گے, یا وہ عامر رضا خان سائن ہی تب کریں گے جب اتفاق رائے ہوگا. یہ کیسی انویسٹیگیشن ہے جس میں آپ نے پہلے ہی یہ کنڈیشن لگا گی کہ ہم قوم کو بھی بتائیں گے اگر اتفاق رائے ہوگا. اور اس کے بعد اب آخری پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو گیا اور پرائم منسٹر کو بھیج دی اور وہ اس کے بعد کر دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ نے دیکھا ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پہلی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ملٹری کورٹس میں اس کی پہلے انویسٹیگیشن ہو, اور جو کلپریٹس ہیں, کیونکہ مہر یہ اس قسم کی جو لیکس ہوتی ہیں یا جو سیکیورٹی بریچز ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں جو چیز انویسٹیگیٹ کرنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اکرنس کہاں ہوئی ہے اور اس کا کیریئر کون ہے. یہ سیکنڈری ہوتی ہے کہ یہ خبر جا کے لگی کہیں اور کس نے چھاپی ہے, چھاپنے والا آرکیٹیکٹ کون ہے اس پر کوئی آ نہیں رہا. اور تینوں جو موصوف لوگوں کے خلاف کی گئی ہے, 2 میڈیا کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہم کنڈیم کرتے ہیں اس ایکٹ کو, اور دوسرے صاحبان دونوں جو ہیں ایک آنریبل کیریئر ڈپلومیٹ ہیں, وہ ایگری کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ تینوں شخصیات جن کا نام لیا گیا ہے, جن کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے, ایکشن لیا گیا ہے, وہ تینوں ریجیکٹ کر رہے ہیں. بالکل وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو بغیر کسی گناہ کے, یعنی بے لذتے گناہ کی بھی سزا ان کو نہیں مل رہی, وہ تو گناہگار ہی نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے. جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے نا کہ قصور کچھ اور تھا اور توقعات یہ تھیں اور اشورنسز یہ تھیں کہ اصل کلپریٹ تک پہنچایا جائے گا. جمپ بھی کر جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. مجھے لگتا ہے معذرت کے ساتھ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی تھنک کہ آپ لوگ بہت زیادہ چیزوں کو پرسنل بھی لے کے جا رہے ہیں. دختر اول مریم بی بی کے حوالے سے بھی آج سینیٹر اعتزاز احسن نے بھی کہا کہ مریم کو بچانا مقصود ہے, جبکہ انہوں نے نہ رپورٹ پڑھی ہے نہ ان کو اس انکوائری کے سر پیر کا بھی کسی کو نہیں پتا, تو ان کو کیسے پتا ہے؟ سو یہ اسیوم بھی نہیں کرنا چاہیے, نہ پرسنل ہونا چاہیے. I agree to you. دیکھیے میں کسی پہ پرسنل نہیں ہو رہا, ہمیں یہ تعین کرنا ہے کہ کیا ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس اسپیناج کا مرکز تو نہیں بن گیا. ہمیں یہ تعین کرنا ہے کہ کون وہاں کلپریٹ ہے, کوئی بھی ہو, مجھے نہیں پتا کون ہے, لیکن اس قسم کی جب آپ ڈھیلی ڈھالی ٹیمپرڈ رپورٹ دیں گے جس میں جن کو آپ گناہگار کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو ادارہ جو اس میں مدعی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں ایشورنسز تھیں یا جو ہمیں توقعات تھیں اس کے مطابق نہیں ہے, تو لگتا ہے نا کہ رپورٹ کم از کم فرضی ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس تھا وائبر واٹس ایپ کالز کا جس نے لنک کرنا ہے ان کردار سے, اس کو عامر رضا صاحب نے غالباً جو اطلاعات آئی ہیں وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو کیا کبوتر کے ذریعے خبر پہنچائی گئی کہ یہ چھاپنی ہے؟ تو یہ بہت سوالات ہیں اور اس پہ ضرور سٹینڈ آف ہے. اور اگر
وزارت داخلہ جس طرح میجر صاحب فرما رہے ہیں ایک سیکنڈ نوٹیفیکیشن دے گی تو ایک چیز تو مہر پھر ثابت ہو جائے گی نا کہ یہ جو پہلی نوٹیفیکیشن ہے یہ ڈیفیکٹیو تھی تو یہ مذاق ہوا, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ ایک سٹینڈ آف ہے اور یہ ایک سیریس چیز ہے. Before I get to Zaidi, kyunki Major Saab is at a dinner and I don't want to disturb him further. Major Saab, would you like to add something? کیا تھا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام میں اگر ان میں جرم ثابت ہو گیا ہے, 2 وزیر اور ایک پریس انفارمیشن آفیسر کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے, تو جرم ثابت ہوا ہے, تو جرم کے ساتھ نارملی بینیفیشری بھی ہوتا ہے کوئی. اب وہ بینیفیشری کون ہے جس کے خلاف یہ سارا کا سارا کیس پکنا چاہیے ایونچولی؟ اگر یہ لوگ بینیفیشری نہیں تھے. I might be wrong, مگر میری اطلاعات یہ ہے کہ اس حد تک ادارہ آپ کا جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے, دلچسپی نہیں رکھتا کہ بینیفیشری تک جانے کی بات ہو. جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ یہی ہیڈز رول ہو جائے کافی ہے. راحیل شریف صاحب کی انفنشڈ بزنس تھی, باجوہ صاحب چاہتے ہیں اس کو ریپ اپ کیا جائے کہ آگے سب بڑھ سکیں. آئی ایم شیور کہ میں پریوی تو نہیں ہوں, نہ میں سرکاری ادارے کا کسی کا اسپوکس پرسن ہوں, لیکن مجھے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس کا جو بھی بینیفیشری ہے اگر اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس کو چھوڑنا ہے تو وہ دور کی بات ہے. جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو وہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر اس میں جرم ہے تو اس میں بینیفیشری بھی ہے, اور اگر بینیفیشری کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے تو کام سب کا آسان ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ میجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علی آپ کی جانب آؤں گی. اب اٹس ویری انٹرسٹنگ, آج آپ بھی احتجاج کر رہے تھے پی آئی ڈی کے اندر, آپ کے دروازے آپ کے لیے پی آئی ڈی کے بند ہو گئے, اینڈ ان دا مین ٹائم آپ احتجاج کر رہے تھے, پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی تھی. ان دا مین ٹائم حکومت کیا کر رہی تھی سر؟ حکومت جو ہے وہ افتتاح کر رہی تھی بڑے بڑے پروجیکٹس کا. وزیر اعظم جو ہیں وہ ہزارہ موٹر وے E35 کا افتتاح کر رہے تھے. 34 بلین کی لاگت کا یہ موٹر وے جو بن جائے بہت بڑی کامیابی ہے. تعمیراتی کام کا آغاز کر رہے ہیں. سو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں سر کہ ایک میڈیا کے اوپر بھی کیا پکچر پینٹ ہو رہی ہے, ایک احتجاجی سیاست ہے, ایک تعمیراتی سیاست ہے. مہر السلام علیکم. جتنے بھی یہ فیتے کاٹ لینا, میری ایک تو آواز بڑی ایکو ہو رہی ہے, جتنے بھی یہ فیتے کاٹ لینا, یہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ یہ فیتا کاٹنے سے آگے نہیں بڑھتے. اچھا اگر آپ if you just look at their 4 سال کی پرفارمنس میں, اگر تو انہوں نے موٹر وے بھی چھوڑیں, یہ جو رنگ برنگی ٹرین اور وہ جنگلہ بس جو بنائی ہے, اس کے علاوہ تیسرا کام کیا کیا ہے؟ کیا ملک آج معاشی بحران میں نہیں ڈوبا ہوا؟ کیا ابھی یہ جو سرکولر ڈیٹ کے 480 بلین آتے کے ساتھ انہوں نے پے کیے تھے, وہ پھر 380 بلین پہ نہیں کھڑا ہو گیا؟ کیا بجلی کا بحران ابھی بھی آپ کے سر پہ نہیں ہے؟ کیا پی ایس او جو 91% فرنس آئل پرووائڈ کرتی ہے سارے آئی ڈی پیز کو, کیا وہ اس 280 بلین وہ ریسیویبل ہے اس کا؟ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے, وہ پیسے مانگ رہے ہیں حکومت سے. دیکھیے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام ہوتا ہے, پہلے ہیومن انفراسٹرکچر پہ کام ہوتا ہے, بعد میں آپ یہ روڈیں ٹرینیں بناتے ہیں. میں نے آپ کی ٹرین بنا دی ہے ماشاءاللہ, بس اس میں لوگ سفر کر رہے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے پاس علاج نہیں ہے, جن کو ٹی بی ہوئی ہے. چل رہے ہیں نا, یا تو آپ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے پشاور میں ہیومن ڈیولپمنٹ مکمل طور پہ بہترین کر دی ہے, تو اب آپ رخ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کا. دیکھیے میں آپ سے میں یہ تو کلیم کر سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی 4 سال کی جو بھی 4 سال کی حکومت میں 4 ہی ہو گئے تقریباً, ہم نے پہلے پولیس ریفارم بھی کیے, ہم نے ہیلتھ میں بھی بڑا سارا کام کیا, ہم نے ایجوکیشن میں بہت سارا کام کیا, ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کیا. کس کا مذاق اڑایا؟ کبھی تسنیم نورانی صاحب کو گھر بھیجا, کبھی احتساب کے چیف کو تسنیم نورانی کو گھر بھیجنا اور دیگر لوگوں کو انہوں نے بتایا کیونکہ ہاتھ انڈائریکٹلی ہاتھ کابینہ کی طرف جا رہے تھے. تو مثال تو آپ نے بھی جدھر آپ لوگوں کو بھی اپنے آپ کو منمانا تھا, کال آف ایل میں تضاد آپ کا بھی پایا گیا. You do the best you can. تسنیم نورانی کو باہر پارٹی انٹرنل پارٹی کا ایشو تھا, میں گورننس کی بات کر رہا ہوں, جس صوبے میں ہماری گورننس ہے. تسنیم نورانی کو نکالنا صحیح تھا یا غلط تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, آپ وہ میرے ساتھ پھر کر لیجئے. میں بات کر رہا ہوں گورننس کی, اور میں بات کر رہا ہوں تھاٹ پروسیس کی, میں بات کر رہا ہوں اسٹریٹجک پلاننگ کی. ان کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے ہی کوئی نہیں, ایکسیپٹ کہ جہاں اترتے ہیں وہاں ایئرپورٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, جس شہر میں ہوتا ہے وہاں بھی ایئرپورٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. حیدرآباد میں بھی ایئرپورٹ بنا دو جی, او بھائی وہاں ہے. اس طرح ملک آگے نہیں بڑھتا. یہ بادشاہ سلامت نہیں ہے. کوئی پلان آف ایکشن ہوتا ہے کہ آپ کے سٹیپس کیا ہیں, پہلے آپ نے کیا کرنا, کیا کچرا اٹھانا ہے, پانی کا پہلے بندوبست کرنا ہے, انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے, پھر آپ جاتے ہیں یہ میگا پروجیکٹس کی طرف. لیکن میاں صاحب کی تو پہلے دن سے یہی ہے جی, میگا پروجیکٹ اور میگا کرپشن. جو بات آپ ڈان لیکس کی کر رہی تھیں, اب بات کہاں سے کہاں چلے گئی, جو آپ پہلے بات کر رہی تھیں حافظ فضلہ صاحب سے بھی, اور
اصل میں ڈان لیگز کا پرابلم تو بڑا زبردست ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے. یہ کیوں نکالا ہے فاطمی صاحب کو؟ ریزن کیا تھا نکالنے کو؟ ان کے اوپر الزام کیا تھا کہ انہوں نے ایک سٹوری پلانٹ کی یا فیسیلیٹیٹ کیا سٹوری ایسی پلانٹ کرنے میں جو کہ ریاست کے اور ریاست کی افواج کے خلاف گئی. یہی الزام ہے نا, اس لیے نکالا ہے نا. یا کوئی سائیکل چوری یا بکری چوری کا الزام ہے تو نہیں نکالا. تو اس کی پنشمنٹ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس کی کرسی سے ہٹا دیں اور پھر فارمل فیئرویل دیں فورن آفس. یہ اس کی ہے سزا. Why is the report not made public? مطلب ایک ٹویٹ کر دیا ISPR نے کہ جی ہم نہیں مانتے. سر ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس حد تک انڈرسٹینڈنگ کہ ان کو ہٹایا جائے گا اور پنشمنٹ کے حوالے سے اندرون خانے کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کو اعتماد ملیں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ذرائع کے مطابق جو انڈرسٹینڈنگ طے پائی گئی ہے GHQ اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان وہ یہ ہے کہ پہلے تو گو کہ کوشش کی گئی کہ ایک ملٹری اس کا خود انویسٹیگیشن کرے, مگر کیونکہ یہ کہا گیا PM ہاؤس کی طرف سے کہ ہم خود انکوائری کرائیں گے تو یہ بھی مانا گیا. اور اس کے بعد یہ جب انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جو ان تین لوگ سامنے آئے ہیں جو اس کے پیچھے تھے یا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تو ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے. مزید ان کے خلاف کیا پنشمنٹ ان کو دی جائے یا ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے یہ مکمل طور پہ سویلین گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا گیا. مگر انٹرسٹنگلی تینوں کی تینوں شخصیات جو ہیں وہ آج آن دا ریکارڈ انکاری ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے آپ کے طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک لیٹر لکھ چکے ہیں, ایک سیزن ڈپلومیٹ ہیں, خط لکھ چکے ہیں ڈینائنگ ان ایلیگیشنز کو ڈینائی کرتے ہوئے, بلکہ ان کے ورڈز ہیں ریجیکٹ ریزینٹ ایلیگیشنز انسینویشنز اینڈ انوینڈوز. such suggestions are particularly hurtful to someone who has served Pakistan for nearly 5 decades with honor and dignity. اسی طرح راؤ تحسین صاحب بھی نجی محفلوں میں کچھ کہہ چکے ہیں, آف دا ریکارڈ رپورٹرز سے بھی باتیں کر چکے ہیں, صحافیوں سے بھی, اور کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا کیا گیا تو میں عدالت جاؤں گا, اس کو چیلنج کروں گا اور پھر ان کو بھی ہائی لائٹ کروں گا, منظر عام پر لاؤں گا جن کے کہنے پہ یہ کروایا گیا. اور اب فائنلی پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے پہلی جو کیجولٹی تھی انکوائری سے پہلے جو انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب کی ہوئی, جو قریب ترین کانفیڈانٹ اور دوست ہیں وزیر اعظم کے, ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے میاں محمد نواز شریف کے صاحب کے ساتھ, انہوں نے بھی اپنے چپ کا روزہ توڑا. ملاحظہ کیجیے. میں نے وہی کیا جو ایک جمہوری معاشرے میں کیا جاتا ہے. ایسا وزیر اطلاعات ریاست پاکستان کو چاہیے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں, تو پھر انہیں یونیورسٹیوں میں ایک کورس شامل کر دینا چاہیے جو جرنلزم کے بچوں کو پڑھایا جائے, ہاؤ ٹو بلاک اے نیوز, کہ خبر کو کیسے روکنا چاہیے. آپ نے دیکھا اب حامد میر صاحب نے راؤ تحسین صاحب کے حوالے سے کیا بتایا, یہ بھی ملاحظہ کیجیے. What does it tell you about Pakistan is my question. In the presence of many other people. راؤ تحسین پتہ نہیں صحیح کہا کہ غلط کہا. اس نے کہا ہاں یہ سٹوری میں نے فیڈ کی تھی, لیکن اگر مجھے پروسیکیوٹ کیا گیا, سزا دی گئی, تو میں بتا دوں گا کہ میں نے کس کے کہنے پہ کیا. اور آپ کے سامنے ہے طارق فاطمی صاحب کا خط. علی زیدی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی کیونکہ میں وقفے پہ چلی گئی تھی. مختصراً بتائیے تو یہ تو تینوں شخصیات جو ڈینائی کر رہی ہیں یہ تو شام ہوا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. It's not right. But are you surprised, Meher? مطلب are you surprised? Saddened تو ہم ہیں, اس حالات جو ہیں اس میں saddened تو ہونا ہے, لیکن saddened سے ایک پازیٹیو انرجی نکالنی نہیں, آگے بہتری کی طرف جانا ہے. بٹ جو آپ کا پوائنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. ان تینوں نے ڈینائی کیا اور انہوں نے تینوں نے آلموسٹ اور تھریٹننگ نوٹ کیا کہ اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہم جائیں گے کورٹ میں اور یہ کریں گے اور باتیں کھولیں گے. پرویز رشید صاحب تو نہیں کورٹ میں جائیں گے, انہوں نے تو قربانی دے دی, اور بلکہ وہ بالکل درست فرما رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ کام نہیں ہے انفارمیشن منسٹر کا کہ وہ خبریں رکوائے. پرویز رشید کو چھوڑے, بات تو ہو رہی ہے کہ انفارمیشن پلانٹ کی گئی جو کہ اینٹی اسٹیٹ تھی. اب یہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو محترم شخصیات ہیں یا غیر محترم ہیں جو بھی ہیں, فاطمی صاحب اور راؤ تحسین, یہ اس کا انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کے اوپر الزام نہیں ہے, یہ اس سے ڈیمیج پوری قوم ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے ملک کے اوپر ایک الزام ہے. انڈیا وہاں آپ دیکھتے تھے اس زمانے میں, آپ کو یاد ہے کیسے کھیل رہا تھا اس سے,
انٹرنیشنلی کھیل رہا تھا, انٹرنیشنل میڈیا میں چلا رہا تھا. یہ تو آپ نے ڈیمیج کیا پاکستان کو. سو وائی آر یو ویٹنگ, what is there to wait? مطلب سر میاں صاحب آپ کی رسی کھینچی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے جس طرح قمر زمان صاحب کہہ رہے تھے آج واقعی رسی کھینچ دی گئی ہے؟ رسی تو نہیں کھینچی کہیں سے, اور اللہ نہ کرے ایسے معاملے پہ کہیں سے رسی کھینچے ایک سویلین گورنمنٹ کی. آئی تھنک سو سینیٹر صاحب, اینڈ حیدر آپ بھی بات کیجئے گا. جی دیکھیے میں اس پر بات پہلے کروں اور ڈان کا. اصل بات ہوتی ہے اسٹیٹ کی. ڈان لسٹ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو خبر لیک ہوا, اسٹیٹ کی سالمیت کو خطرہ ہوا, اسٹیٹ پر سوال اٹھا, دنیا میں ایک شرمندگی محسوس ہوئی, دنیا میرے بارے میں جو کمنٹ کرتے ہیں, جو میرے بارے میں جو موقف اپناتے ہیں کہ آپ کالعدم تنظیموں اور مسلح قوتوں کی سرپرستی کرتے ہیں, بغیر سرپرستی کے نہیں, وہی چیز یہاں سے بھی لکھوا پرائم منسٹر ہاؤس سے. اب سوال یہ, ایک ہے ایبٹ آباد کمیشن, ایک ہے ڈان لیکس رپورٹ, انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے, اس کو منظر عام پر نہ لانا, اس میں قومی سلامتی کی بڑی بریچ کیا ہے ان دونوں میں سے؟ کون سی بڑی؟ ایک سیکنڈ, آپ کے نزدیک ایبٹ آباد کا سانحہ زیادہ بڑا قومی سلامتی کا بریچ تھا یا یہ ایک خبر کا؟ ایبٹ آباد والا. او شکر الحمدللہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں نا, کوئی تو سینیٹی پریویل کرتی ہے ادھر. ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو آپ تو حکومت کا حصہ ہیں, آپ اس کو پبلک کرنے کے اوپر زور کیوں نہیں ڈال رہے؟ ایبٹ آباد کمیشن کی ابھی جو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے نا کہ ڈان لسٹ کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے, یہ تو ہوا 2011 غالباً 2 مئی کو. اس وقت ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ 2013 تک ان کی حکومت کی کیوں منظر عام پر نہیں لایا گیا؟ لہٰذا رپورٹ سر آپ تب بھی حکومت کا حصہ تھے, آج بھی ہیں, آپ کیوں وزن ڈالتے ہیں؟ میری بات سنیے, میں آؤں گا اسی بات پر. ایبٹ آباد کی رپورٹ کو منظر عام پر لانا اس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. نہیں بالکل, یہ غلط تاثر ہے. ڈان لسٹ کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے, ادارہ جاتی ریفارمز ہوں گے. تو اس سے میں کہتا ہوں یہ دو قسم کی پیمانے کیوں ہیں انصاف کی. اس لیے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ میں سوالیہ نشان آتا ہے کس پر, لہٰذا اس کو خفیہ دبایا جائے, خفیہ رکھے. ڈان لسٹ کی رپورٹ کی نزلہ کس پر گرتا ہے؟ سیاستدان پر, لہٰذا اس کو منظر عام پر لایا جائے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. سپریم کورٹ تو کہتا ہے behind every great fortune there lies a crime, ہر بڑی دولت کے پیچھے ایک جرم ہے. گاڈ فادر کو جو نے اولا جائے, اس سے بہتر یہ تھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ضابطہ ایک روایت کوٹ کرتے, قرآن کا ایک آیات کوٹ کرتے. سر کس کا کال تھا کہ اگر آپ سچائی کے حق میں نہ بولے اور چپ رہے تو آپ بھی جرم کا حصہ ہیں؟ آپ ہی بتائیں because I'm not a scholar. گاڈ فادر عدلیہ میں نہیں ہے. مجھے نظریہ ضرورت کے لیے مارشاء اللہ کو جائز کرا دیتے NRO فیصلے میں کہا تھا نا ہم نے دفن کر دیا نظریہ. NRO کیا تھا؟ جب NRO بات گاڈ فادر ہر ادارے میں ہے. ہر ادارے میں گاڈ فادر. کیا سپریم عدلیہ میں نہیں ہے گاڈ فادر؟ سیاستدانوں میں بھی ہے, جرنلوں میں بھی ہے گاڈ فادر. جس کے پاس طاقت ہے قلم کی یا ڈنڈے کی, وہاں گاڈ فادر آپ کو ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں, میں اصل ایشو بتاتا ہوں. آپ جا کے کل پنڈی میں عوام سے پوچھیں, کل جا کے پنڈی کی عام آدمی سے پوچھیں, 100 آدمی سے پوچھیں, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہے کہ میرا مسئلہ مہنگائی ہے, میرا مسئلہ غربت ہے, بے روزگاری ہے. سر یہ تب ختم ہوگا نا جب شفافیت آئے گی, جب صاف قیادت آئے گی, جب احتساب شروع ہوگا, جمہوریت احتساب, روز کے احتساب کا نام ہوگا. بالکل اتفاق کرتا ہوں, بالکل. اس احتساب کے نام پر اس ملک کے ساتھ کتنا کھلواڑ ہوا. سر میرے پاس واقعہ میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے جاؤں کہ بات اتنی مجھے بہترین باتیں لگ رہی ہیں, باقی بات درست ہے. زیدی اوور ٹو یو کوئکلی پلیز. ویسے کمال ہے یہ حافظ بھائی نے بڑی تمیز باندھی, اتنی دیر سے ہم بڑے صبر و سکون سے ان کو سنتے رہے, لیکن وزن کی باتیں کی ہیں, آپ کو اچھی لگیں کہ نہ لگیں, آپ لوگوں نے کسی نے اہل جمہور میں کسی نے پوزیشن نہیں لی. ایک سیکنڈ, وہ کہہ رہے ہیں مگر پینما مسئلہ نہیں ہے, میں ان کی اس بات سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, باقی باتیں مہر آپ ایکٹ ایز اے جج, آپ نے ان کو بات کرنے دی نا, مے بی یو تھنک کہ انہوں نے, آپ میرا موقف سن لیں, اس کے بعد آپ بولیے گا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. سنائیے جی. You can't pass a judgment before listening to them. آپ اپنی بات کیجئے. جی آپ جج ہیں نا, انہوں نے تو آپ کے سامنے. ذرا مجھے یہ بتائیں, یہ آپ نے بات ٹھیک کی کہ یہ کل جس کی بھی حکومت آ جائے گی نا, یہ ان کی جماعت ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گی, یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی. تو یہ تو نظر آ گیا کہ اقتدار کا بھوکا ہے کون. ہم تو اقتدار کے بھوکے, ہم تو اپرچونٹیز یا جو ڈیلز ملتی ہیں وہ نہیں لیتے, ہم تو آئیں گے عوام کے زور, جب بھی ووٹ ہمیں ملے گا ہم آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اصل میں جنگ ہے اس ملک میں کرپشن کی. آپ کی کرپشن ہر چیز کو کھاتی ہے. کرپشن تعلیم کھاتی ہے, کرپشن لا انفورسمنٹ کو خراب کرتی ہے, کرپشن ہسپتالوں کو خراب کرتی ہے, کرپشن روڈیں خراب کرتی ہے, ہر چیز کرپشن, PIA خراب کرتی ہے, جو ادارہ اٹھا لیں کرپشن اس کو خراب کرتی ہے.
تو ہم نے تو جنگ کرپشن کے خلاف لڑی ہے. اب ہم اس میں ہارے یا جیتیں لیکن جنگ تو ہم نے کرپشن کے خلاف لڑی ہے. یہ تو ایک کرپٹ حکمران کے ساتھ پہلے بھی بیٹھے رہے, آج بھی بیٹھے رہے, کل فوجی کی عادت آ جائے گی اس کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے. ٹی وی کے اوپر بات کرنا بڑی آسان ہوتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے, اصل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے, ایکشنز کیا ہیں. اسی لیے میں نے, میرا لاسٹ کامنٹ ہے, اسی لیے میں نے وہ جو ڈی جی ISPR صاحب ہے, جنرل صاحب قابل احترام ہے, ان کی ٹویٹ کے اوپر میری جو ٹویٹ جو ان کو جواب میں دیا تھا, میں نے ان کو کہا تھا ایکشن سپیک لاؤڈر دین ٹویٹس. ایکشن کیا ہے, وہ قوم کے خلاف بات کر گئے ہیں فاطمی, اور وہ جو بھی آپ کا الزام یہ لگایا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں آئی ججمنٹ. اچھا جی پھر کیا ہو گیا, کوئی اور بھی کر جائے گا قوم کے خلاف, آپ پھر کیا ہوگا, آپ پھر نکالیں زہر بلوچ کی JIT, بتائیں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, کیوں اس کو ملٹری لے کے گئی ہے. کی کمی ہے. سو مجھے حیدر کی طرف بھی جانے دیں. سو وہ کرپشن کو ہی پرابلم سمجھتے ہیں اور اسی نعرے کے اوپر الیکشن لڑیں گے. حیدر آپ لوگوں نے لوڈ شیڈنگ کو پکڑ لیا ہے, مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کی گورننس اپنے آپ کا ایک بہت بڑی آپ کی موت ہے. سندھ کی مثال کیا کریں گے آپ سر؟ آپ صرف لوڈ شیڈنگ کے نعرے کے اوپر آپ کو لگتا ہے that you will be able to carve out some presence in Punjab? نہیں میر, ہم صرف لوڈ شیڈنگ کے نعرے پہ نہیں لڑیں گے. ہم جو زراعت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا 4 سال میں, نیگیٹو گروتھ ہے, کسان کو آج باردانہ نہیں مل رہا, شوگر کین گروور کو پیسے نہیں مل رہے, نیگیٹو گروتھ ہے, پانی کا 35% کمی تھی اور انہوں نے ڈیمز خالی کر دیے نومبر دسمبر میں, مجرمانہ غفلت ہے. بجلی انہوں نے اضافی لگائی نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. اب جو ہے 8000 میگا واٹ شارٹ فال ہے. سرکولر ڈیٹ جس طرح علی نے کہا 480 کا بھرا تھا, اس وقت 740 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے. یورو بانڈ کا اس ملک کو انہوں نے ٹیکا لگایا, خود ہی بیچے خود ہی خریدے. اس کے بعد ایکسپورٹس آپ کی 25% ڈاؤن ہے فرام ویئر پیپلز پارٹی لیفٹ دیم. اس کے بعد آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے آل ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ہائی ہے, $23 بلین کا ہے. $25 ارب کی انہوں نے اضافی قرضے لے لیے. یہ سارے ایشوز ہیں. کہہ رہے ہیں جس عوام کو جان کے لانے پڑے ہوئے ان کی روٹی مہیا نہیں, اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ سمجھ آئے گی. سینیٹر صاحب کی بھی میں بات کر لیتا ہوں. سینیٹر صاحب کو پاکستان کی اور گاؤں میں لوگوں کو اپنے وڈیرے سے اور اپنی پروٹیکشن چاہیے تھی, اس کو اپنی ادھر وابستگیاں زیادہ ضروری تھی, جو آپ رورل پورا ہار گئی PTI. سو آپ کی باتیں سمجھیں گے؟ نہیں رورل آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں نا. اسی طرح ہم نے 150% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں, انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ہم نے لیبر کے لیے ریفارمز کیے. تو ہم نے جو کیا ہے نا, اب ہمارے لیے 2018 کا مہر الیکشن لڑنا بہت آسان ہوگا. اینڈ آئی ول ٹیل یو ہاؤ. 2013 میں تو ہمیں ایک ڈریکولا بنا کر ایک خاص قسم کی عدلیہ, ایک خاص قسم کا میڈیا, اور ہماری غلطیاں یقیناً ہوں گی لیکن ہماری غلطیوں کو بلو کیا گیا آؤٹ آف پروپورشن, اور پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. ROs کو استعمال کیا گیا, ہمارے ریزلٹس کو چینج کیا گیا. اسی طرح اوکے سر, بہت بہت شکریہ. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوئیں گی. اور حکومت کا اگر فال آؤٹ ہو گیا کسی بھی گاڈ فادر سے, دوسرے دو جو آپ کو اور بھی جگہوں پہ دکھ رہے ہیں, حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہاں یا نہ سر؟ وقت ختم ہے. بات حکومت کی نہیں ہے, ہم پارلیمنٹ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہیں. بہت بہت شکریہ سر. سینیٹر صاحب صحیح فرماتے ہیں. حمداللہ صاحب نے کہا کہ اس ملک میں جس کے پاس طاقت ہے قلم کی یا ڈنڈے کی, وہ اس ملک میں گاڈ فادر ہے. Unfortunately, it is true. I'll see you all on Monday. Good night. Allah Hafiz.